बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी मैंने पिछला व्लॉग जो आपके साथ किया था, जो गुफ्तगू की थी, उसमें मैं एक थोड़ी सी वजाहत ये भी करना चाहता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब की तरफ से कभी अभी तक कोई होता ना कोई लीगल नोटिस वगैरह ये इस तरह का या कोई उनकी तरफ से मेरे साथ उनकी तरफ से उनके वकील की तरफ से कोई लीगल नोटिस या कोई इस तरह का कोई कुछ नहीं हुआ। ये जो सारा कुछ था ये जो पिछला व्लॉग जिस पे बेस कर रहा है वो एक ख़ुद एहतसाबी के नतीजे में वो वाला व्लॉग हुआ, और जो मैंने इमरान खान साहब से माज़रत तलब की है वो ख़ुद एहतसाबी जो होती है उसकी वजह बनी। अदरवाइज़ जो है या वो असूल जो सहाफ़ती असूल हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी मुझसे हुई, इसलिए मैंने वो वाली जो थी वो माफ़ी मांगी थी। तो बाकी अगर मैं वैसे वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह का कोई मुतालबा नहीं हुआ, ना उनकी तरफ से कोई किसी ने कोई रब्ता किया था, वकील उनके या किसी उनकी पार्टी के किसी बंदे ने। ये एक मीडिया हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि ये गालबन जो है ये आपकी तरफ से गलती है, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी वजाहत पिछले व्लॉग में रह गई थी, तो वो मैं ज़रा रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो भी सियासत कर रहे हैं उनके या जो भी वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं उसमें जो अपने वो टारगेट सेट जो उन्होंने किए हुए हैं वो टारगेट्स क्या हैं, उनमें से दो चीदा या नुमाया टारगेट हैं जो वो हर अपने इंटरव्यू में, हर खिताब में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अदलिया देख ले कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और उन्होंने क्या करना है। यानी कि वो पाकिस्तान के इदारों को खुलेआम पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत करने का कहते हैं, ये मुतालबा करते हैं, और यही उनका टारगेट है जो वो अचीव करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज क्या चाहती है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के मुतालिक क्या ज़हन रखती है, ये जो है ये ख़बर है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसका इजहार जो है वो दो तरफ़ा है। एक तरफ ये एक वाक़े के ऊपर मबनी है कि एक वाक़या हुआ जहाँ पर जो कमांड है और जो ज़ेरे कमांड है, अंडर दी कमांड यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, और अंडर दी कमांड, और वो जो अंडर दी कमांड है वो तो 7 लाख तकरीबन आर्मी है पाकिस्तान की। वाक़या ये हुआ, ये दोनों तरफ की सोच क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो वाक़या ये है 14 दिसंबर 2022 का वाक़या है, यानी कि आज से कोई 12-13 दिन पहले का वाक़या ये वाला। गुजरांवाला कंटोनमेंट जो है या गुजरांवाला गैरिजन आप कह लें या गुजरांवाला कोर कह लें आप, यहाँ पर आर्मी चीफ साहब जो थे वो आए हुए थे दौरे के ऊपर। यहाँ पर एक वो दरबार, एक खुसूसी दरबार लगता है, बड़ा दरबार, इसको पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं, ऑफिसर्स का दरबार था, यानी कि यंग ऑफिसर्स जिनको हम कहते हैं। तो ख़बर ये निकलती है यंग ऑफिसर्स का जो दरबार था कि उनसे ये कहा गया कि जी कि आपको यंग ऑफिसर्स को ये एक तंबी कमांड की तरफ से तंबी होगी, ऑर्डर होगा कि आप अपने आप को अमली सियासत से या अमली सियासी मामलात से दौरान सर्विस उनमें किसी भी किस्म की शमूलियत, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से गुरेज करें और किसी भी किस्म के अमली सियासी यानी सिस्टम का हिस्सा ना बने। ये उन्होंने क्यों कहा? ये एक लंबा चौड़ा सेशन था जिसमें जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने खुल के बातें की, खुल के सवाल किए, और ये एक थॉट प्रोसेस जारी है। पाकिस्तान के आला कमांड जो थी उसने तो 6 महीने लगा के इसके ऊपर फैसला कर लिया था जनरल बाजवा साहब की क़यादत में कि हमने पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होके पिछले 74 साल से ना सिर्फ पाकिस्तान को बुरे हालों तक पहुंचा दिया है बल्कि इदारे के ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो लिहाजा एक थॉट प्रोसेस चला, यानी कि कमांडर्स की पोजीशन के ऊपर, और फिर वो 6 महीने की बहस व तमहीज़ डिबेट के बाद एक थॉट प्रोसेस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि हम ना सिर्फ सियासत में मुलव्वस हैं
بلکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہمارا بہت زیادہ جھکاؤ ہے، اور قوم کا ایک بہت بڑا حصہ اس جھکاؤ کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری جو یعنی فوج کی جو پہلی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم کی اس کو حمایت حاصل ہوتی ہے، اور یوں کہ ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا کر رہا ہے، اور قوم کی حمایت میں تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو لانے والے ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ہم ان کو چلا رہے ہیں۔ یہ تاثر بہت گہرا ہو چکا ہے، اور پچھلے ایک دو ولاگز میں یہ ذکر رہا، ٹیلنگز نے آپ کے حضور یہ بات پیش کی تھی کہ جنرل باجوہ نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو یہ والی بات بتائی کہ جنرل جہانگیر کرامت اور اس سٹیچر کے جو ایکس کمانڈرز تھے پاکستان کی فوج کے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ ایک دن وہ چائے پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی فوج کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے، اس سے سیاست سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ رپورٹیں آتی ہیں، ڈیلی ڈائری جو ہوتی ہے اندر کی باہر کی ہر طرح کی، کہ آپ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب بھی آپ کہیں پر بھی ہوتے تھے تو عمران خان صاحب سے زیادہ برا بھلا جو کہا جاتا تھا، یا عمران خان صاحب کی ہر ناکامی اور ان کی ہر چیرہ دستی اور ان کی ہر جو ہے ہٹ درمی کا الزام وہ پاکستان کی فوج کے اوپر آتا تھا۔ تو اس کو ریئلائز کیا گیا، ریئلائز کرنے کے بعد اس پر بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ ہمیں نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ہمیں پورے کے پورے سیاسی عمل سے علیحدہ ہونا ہے۔ یہ فیصلہ جب اوپر والی سطح پر ہو گیا، لیکن نیچے آتے ہوئے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے اس میں سستی تھی، اور پاکستان کی فوج پوری کی پوری، میری یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو ایک ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے بھی، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کی پچھلی جو کمانڈ تھی یا پاکستان کی فوج کی ہائر اپس جو تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی دو پولیٹیکل پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کی صورت میں کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس میں جو تیسرا فریق جو ریاستی ملازم ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ایک ریاستی محکمہ ہے پاکستان کی فوج، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، ہم نے اس کا عمل دخل گریجولی کم کرنا ہے، بلکہ ویسے ہی کم کرنا ہے۔ تو جب یہ والا ہوا تو پھر پاکستان کے مالی معاملات، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، اور پھر پریولیج اینڈ پرکس، یہ جو ہمارے ریاستی اداروں کے جو ملازمین ہیں یا ریاست کے ملازمین ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کنسرن ہے، جو پریولیجز، پرکس، اور پھر سرکاری، مطلب اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو تصدیق ہو جائے کسی کی میری گفتگو سے، میں وہ نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کے سرکاری خزانے کے اوپر بہت سے، بلکہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اتنے ہی اس کے شاہانہ لائف سٹائل ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے سرکاری خزانے یعنی اس قوم کے پیسے کے اوپر پورے ہوتے ہیں، مطلب بڑی گاڑیاں، مطلب بڑی بڑی رہائش گاہیں، لائف سٹائل، بس یہاں پر ہم بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ ان دو پولیٹیکل پارٹیوں نے تو سارا کچھ کل ہی کھا جانا، تو ان کو ہم پاکستان کی چابیاں کیوں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ تو یہ پاکستان کی چابیوں والا معاملہ نہیں تھا، یہ اصولی بات ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں، وہی اس ملک کے مالک ہیں، وہی وارث ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، قوم جو ہے وہ پوری کی پوری آ کے فیصلے نہیں کر سکتی، اپنے نمائندے چوز کرتی ہے، اور ان نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حکومت یا پاکستان جو ہے اس کو چلاتی ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے حکومت، کیونکہ پارلیمان ذمہ داری تفویض کرتی ہے انتظامیہ کو، اور انتظامیہ جو ہے اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اتنا سا فارمولہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قابل قبول نہیں تھا، تو پھر وہ گڑبڑیں شروع ہوئیں۔ پھر عمران خان صاحب کا سین آن ہوا، عمران خان صاحب کو لایا گیا، ان کو چلایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، ان کو دوڑایا گیا، پھر بقول جو ہے پرویز الہی صاحب کی ان کی نیپیاں تبدیل ہوئیں، اور یہ سیرا جو ہے یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سر کو جاتا ہے، یہ سیرا جنرل شجاع پاشا صاحب کو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس تھا، یہ ایک فیصلہ تھا
یہ پروجیکٹ عمران خان کہہ لیں آپ، جو بھی اس کو کہنا چاہیں، یہ ایک ادارے کا فیصلہ تھا. پھر اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی. اب کنارہ کشی جب اختیار کی تو وہ جب فیصلہ تھا کنارہ کشی تو اب اختیار کی، تو پھر وہ جو پھر عمران خان صاحب کو لانے کے لیے اور دو پولیٹیکل پارٹی کو نکالنے کے لیے جو ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو پروپیگنڈا جو تھا وہ ریاستی سطح کے اوپر چلایا گیا، اس نے سب سے زیادہ جو افیکٹ کیا وہ پاکستان کی فوج کے افسروں کو، نوجوان افسروں کو، ینگ آفیسرز کو. اور وہ ینگ آفیسر جو آج سے 2010 میں کوئی میجر تھا تو وہ میرا خیال ہے بریگیڈیئر ہوگا، یا مجھے یہ پتہ نہیں ہے، یا کرنل ہوگا. تو اسی طرح عہدے بڑھتے گئے اور سوچ جو تھی وہ پختہ ہوتی گئی. تو یہ سوچ اب جاتے جاتے جانی ہے، اور اب وہ ان کو یہ لگتا ہے، میں اس پر ان کا قصور نہیں گنتا، کیونکہ ان کو یہی سمجھایا گیا، ریاست کی طرف سے یہی بتایا گیا. پھر ان کو یوں لگا کہ شاید کوئی جنرل باجوہ صاحب ذاتی طور پر مک گئے ہیں، یا انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف چلے گئے ہیں، وہ چوروں سے مل گئے ہیں، ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، واٹس ایور جو بھی تھا. لیکن جنرل باجوہ صاحب کا جو اخلاص تھا اپنے ادارے سے متعلق وہ پورا ٹرانسلیٹ نیچے نہیں ہوا. اس لیے ابھی تک ینگ آفیسر جو ہیں وہ شش و پنج کا شکار ہیں. تو سوال جو تھے وہ اسی نوعیت کے تھے، اسی طرح کے سوالات تھے، عمران خان صاحب سے متعلق تھے. کھل کے سوال کیے گئے جنرل عاصم منیر صاحب سے. عاصم منیر صاحب نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیے، اور وہ جو جواب تھے میں وہ پوری تفصیل نہیں بتانا چاہتا. وہ اس کا لب لباب یہ ہے، کیونکہ وہ ساری گفتگو کا نیٹ شیل جو ہے، وہ جو کرکس آف دا میٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پاکستان کے سیاسی عملی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ کو کوئی پارٹی اچھی لگ سکتی ہے، کوئی بری لگ سکتی ہے، لیکن عملی سیاست کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے آرگو کریں، آپ بیٹھ کے کسی کی پسند اور ناپسند آپ کے کام میں پر اثر انداز ہو رہی ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ سے کوئی تاثر لے. کیونکہ پاکستان کی فوج بہرحال ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان کے دیگر اداروں کے اوپر. وہ مطلب پولیس کا جو آئی جی ہے وہ سر لاہور کا، پنجاب کا جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ آئی جی سے پارا ہے عملی طور پر. یہ زمینی حقائق ہیں، ہمیں یہ اچھی لگے بات یا بری لگے، یہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ بریگیڈیئر جو ہے وہ اپنے رینک کے مطابق، اپنے جو اسکیل کے مطابق وہ آئی جی سے تو نیچے ہے، لیکن عملی طور پر تو سر جو ایک کیپٹن ہے وہ پاکستان آرمی کا، اور خصوصاً وہ اگر آئی ایس آئی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو سر سیکٹری سے بھاری ہے، سیکٹری 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کی فوج کے جو لوگ ہیں جب وہ عملی سیاست میں ہوں گے تو پھر دوسرے اداروں کے اوپر تاثر جو ہے وہ اداروں نے لے لینا ہے. تو اس لیے جنرل جو ہیں یعنی نئے چیف آف آرمی سٹاف، ابھی تو خیر ان کو آئے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو اب وہ جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں ابھی وہ اس کی نفوذ پذیری ہونی ہے. تو انہوں نے اپنے نوجوان افسروں کو یہی تنبیہ کی. یہ جو مشورہ ہوتا ہے نا اس طرح کے دربار حال میں، یہ بیسیکلی آپ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ پھر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اس کی گفتگو کا مطلب ہوتا ہے کہ پالیسی یہ ہے، کمانڈ کا نقطہ نظر یہ ہے. تو وہ خالصتاً فوجی کہ آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو. اب وہ انہوں نے کہا کہ اب آپ جائزہ لیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو کس نے انڈیا سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. تو لہٰذا یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ پولیٹیسائز ہو چکے تھے، اپنے آپ کو غیر سیاسی کریں. یہ پاکستان کی جو کمانڈ ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ براہ راست ینگ آفیسرز کو، جن کا پاکستان کے انتظامی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں، انہوں نے تو صرف جو کمانڈ سے فیصلہ آنا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ان کو بھی یہ بات بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ دو ٹوک انداز میں یہ بتا دی گئی ہے، اور ایک تھاٹ پروسیس کے بعد، کیونکہ گفتگو یعنی وہ ٹو وے تھی نا، وہ سوال کر رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں. تو سوال و جواب کی اس نشست کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان افسر کو، اور یہ ہمارے پاس گجرانوالہ کی اطلاع آئی ہے، باقی جگہوں کے اوپر بھی یہ پروسیس چل رہا ہوگا، یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ گجرانوالہ میں ہوا ہے تو پھر باقی جہاں بھی
جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل آصم منیر صاحب وہ جہاں پر جاتے ہیں تو پھر یہی پروسیس چل رہا ہوگا, یہی سوال ہو رہے ہوں گے, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے تو جتنا لپیٹا ہے, جتنا ان کو پولیٹیسائز کیا ہے, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نام لے کے اور پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نئی کمانڈ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے. سر وہ یہ کر رہی ہے, وہ پاکستان کی فوج کے نوجوان افسروں کو کہہ رہی ہے کہ خبردار جی عمران خان وال دھیان دیتا, نواز شریف وال دھیان دیا, وہ فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے, اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو عملی سیاست میں حصہ نہیں لینا, اپنی عملی سیاست سے آپ کو کسی بھی قسم کی آپ کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے, آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کمانڈ یہ کر رہی ہے, آگے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں بھی اگر کوئی فیوچر یا کوئی ہے نا امید ہے کہ آصم منیر صاحب آپ کے جناب وہ آپ ترلا لیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یار وہ ٹھیک ہو گیا, اوکے چلو یہ جا کے خان صاحب کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں. نو وے, کوئی ہیلپ نہیں ہے. ہاں باقی وہ عدلیہ کے متعلق اشارہ تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے بھائی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر بات کی ہوگی تو وہ کسی بیس کے اوپر کی ہوگی. مطلب آپ خان صاحب کا اندازہ لگائیں, آئی اے سے ہی کرپشن ختم کر سکتی ہے, کی میں ختم کر سکتی ہے؟ آئی اے سے کہیں مینیڈیٹ ہے, فوج میرے ساتھ ملے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. مطلب تسی کچھ کولوں بھی کر لو یار. تو عمران خان صاحب جہاں سے شروع ہوئے تھے, ان کو جو سیاست آتی ہے وہ شروع ہوئے تھے پاکستان کی فوج سے. پہلے دن سے جنرل ضیاء الحق, جنرل مجیب, جنرل حمید گل, جنرل اپنے وہ کیا نام تھا ان کا, رحیل شریف, رحیل شریف چھوڑیں, وہ پرویز مشرف. مطلب جرنیلوں کو, ان جرنیلوں کو عمران خان صاحب کی زندگی سے نکال دیا جائے. اشفاق پرویز کیانی, شجاع پاشا, ظہیر الاسلام عباسی صاحب, پھر وہ کیا کہتے ہیں فیض حمید صاحب, جنرل باجوہ صاحب, ان کو عمران خان صاحب کی زندگی سے نکال دیا جائے تو عمران خان صاحب کے پاس لفافہ بچتا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. تو وہ لہٰذا انہی کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں ہوں, پاکستان کی فوج ان کی زندگی میں ہو اور وہ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں. ان کو راستہ ہی صرف یہی آتا ہے سیاست کا, کہ سیاست اگر کرنی ہے تو فوج گھوڑا بناؤ اور عمران خان صاحب اس کے اوپر سواری کر رہے ہوں اور وہ سر پٹ دوڑائیں اور اقتدار میں مزے لوٹیں. یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل ویژن ہے ان کا. کل جو انہوں نے حبیب اکرم صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو گفتگو کی, وہ پورے کا پورا ویژن جو ہے ان کا, وہ کھول کے اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ وہ ترلے ڈال رہے ہیں کہ بھائی میں کچھ چک لو, آ کے اڈاپٹ کر لیں. آصم منیر صاحب کی طرف سے فوج کو جو پیغام دیا گیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا گیا, اگرچہ وہ گجرانوالہ کے ینگ آفیسرز تھے لیکن یہی پیغام دور تک ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, پتہ نہیں اس طرح کا بھی ایک جملہ ہے. یہی آصم منیر صاحب کا پیغام ہے, جہاں تک بھی پہنچے, اور یہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو عمران خان صاحب کو بندوبست کر لیں اپنا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور کسی نے قانون کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی. تو عمران خان صاحب کو قانون جو ہے وہ جیل تک لے کے جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید فوجی مان جان اور میں بچ جاؤں. سر ہے نہیں ہونا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.